ममालिक में हमारे लिए रहमत, अज़मत, बढ़ोतरी का इजाफा साबित हो। अब अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ने जहाँ इंसान को दुख दिया है वहाँ सुख भी दिया है। जहाँ इंसान को अल्लाह ताला ने सेहत दी है वहाँ तकलीफ़ दी है। जहाँ अल्लाह ताला ने अंधेरों को पैदा फरमाया है वहाँ अल्लाह ने उजाले को पैदा फरमाया। जहाँ अल्लाह ताला ने खुशियाँ दी हैं वहाँ अल्लाह ने हमें गम भी दी। जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह नेमतें अता फरमाई वहाँ अल्लाह ताला ने आजमाइश भी रखी। अहबाब, अल्लाह ने मेहनत के अंदर अज़मत को रखा। जो इंसान रब की मेहनत के बताए हुए तरीके पे काम करता है, रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर काम करता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, लैसल इंसान इल्ला मा सआ। हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। कोशिश बहुत बड़ी जो है नेमत है। कोशिश करना उसका बड़ा मकाम है। अहबाब, बंदा हरकत के लिए पैदा किया गया और ये कायनात कहीं समूत नहीं है, इसकी हर एक चीज़ हरकत के अंदर है। चाँद को देखें तो वो अपनी ड्यूटी दे रहा है। चाँद जैसे ही नज़र आता है वो हिलाल होता है। वो पहली तारीख का चाँद होता है, फिर वो दूसरी तारीख का आता है, तीसरी तारीख का होता है और फिर वो 7 तारीख का हो जाता है। इसी तरह बढ़ते 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 वो 14वीं का चाँद बन जाता है। फिर इसी तरह उसकी एक जवानी आती है, भरपूर रोशनी होती है, फिर उसने घटना शुरू कर दी। घटते घटते उसी तरह जहाँ से शुरू हुआ था उसी मंजिल पे आ जाता है। सूरज चढ़ते 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 चढ़ता है और वो अपनी जोबन पे आता है, फिर इसी तरह वो गरूब हो जाता है। दरख्त, पौधे, वो नन्हा पौधा बड़ा होते 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 तनावर दरख्त होता है और फिर वो एक मंजर में उसको भी फना हासिल हो जाती है। इसी तरह कायनात की हर चीज़ मुतहरक है। इंसान दुनिया में आता है, उसका वजूद नुत्फ़े से रखा जाता है। वो नुत्फ़ा जिसको इंसान अपने कपड़ों पे लगना पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह ताला ने रहम के अंदर ठहराकर उसकी लोथड़े में, खून में, लोथड़े में, हड्डियों में, हड्डियों के बाद उसको जिस्म में बाहर लाकर और फिर क्या करता है कि वो बच्चा बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ेपा और वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाता है। अहबाब, इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा नीचे से ऊपर चढ़े हैं, यानी उसकी कोई बुनियाद है और वो इस गुलिस्तान में आके पैदा होता है। अहबाब, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के बाद आसानी है कि जो मुश्किलें काटता है अल्लाह
اللہ انہیں آسانیاں عطا فرمائے۔ جو اندھیری راتوں میں بسر کرتا ہے اسے چاندنی نصیب ہوتی ہے۔ احباب، اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، کسی کی چھوٹی سے چھوٹی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ وہ خواجہ غلام فرید ہمارے خطہ بہاولپور کی عظیم صوفی بزرگ اور عاشق رسول، وہ کیا فرماتے؟ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا۔ کوئی رول گیا تپتی ریت دے اندر، کوئی پلیا ناز نخریاں دے وچ، کوئی رول گیا تپتی ریت اندر، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی مقصد حل کر کے چلیا۔ اتھے فرید ہر کوئی مسافر ہے، کوئی آج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ احباب، اس پیرے کے اندر یہ قرآن پاک کی وہ تفسیر ہے کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کوئی بندے ایسے ہیں بڑے ناز اور نخروں میں پلتے ہیں، کوئی شیش محلوں کے اندر پرورش پاتے ہیں، کوئی ناز اور نخروں میں پلتے ہیں، اور ناز اور نخروں میں پلنے والے ایسے بھی دنیا میں زندگی میں لوگ ملے۔ دنیا کے اندر تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا حضرت بلال عاشق رسول، اور آپ کو میخوں جسم پہ میخیں گاڑی گئی کہ تو چھوڑ دے اللہ اللہ کرنا، یہ کس مقصد کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور تو ہمارا تھا، حبشی تھا، تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ عہد سے احمد کے تکرار سے ہٹ جا۔ وہ ڈٹا رہا، عہد کرتا رہا، انگارے آپ کی زبانوں پر رکھے گئے، اور جس سے آپ کی زبان پہ لغنت پیدا ہوئی۔ جب اذان دیتے تو اشہد کی بجائے وہ اشہد اللہ کے الفاظ بولتے، تھتھرا کر بولتے۔ ارے ایک یہ عاشق ہے جو مدینے میں اذان دیتا ہے، ایک وہ عاشق ہے جو کرن کے علاقے میں حضرت اویس کرنی بلال کی آواز وہاں سنتے ہیں، اور چھتوں پہ کھڑے ہو کے حضرت اویس کرنی بات سن رہے ہیں، اذان کی آواز سن رہے ہیں، اور گھر آ کر اپنی ماں سے بولتے ہیں آج میرے بھائی بلال نے پھر اشہد صحیح نہیں پڑھا، اشہد کو اسد پڑھا۔ احباب، یہ رشتے دلوں کے رشتے ہیں، یہ رشتے مقصد کے رشتے ہیں۔ جن لوگوں نے میرے اور آپ کے نبی سے لو لگائی، آج کی دنیا میں بھی 1400 سال بعد بھی ممبر رسول سے یہ پکارا جا رہا ہوتا ہے، ان کے ناموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ان کے ناموں کو یاد کیا جاتا ہے، فوراً سے پہلے اس کی روح قبر سے اٹھ کے یہاں آ جاتی ہے۔ اب آپ ایسے نہیں کسی کو کوئی یاد کرتا، حضرت بلال کو یاد کیا جا رہا ہے تو یہاں یاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی روح سے ایک رشتہ تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ اویس کرنی کو یہاں پکارا جا رہا ہے۔ ارے ہمیں کیا پتا اویس کرنی کیسے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ کس طرح تھے، اویس کرنی حضرت بلال کے بارے میں کیا پتا کیسے تھے۔ ارے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو بغیر دیکھے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتے ہیں۔ ارے جن صحابہ نے میرے نبی کو دیکھا ہوگا اور ان پہ جان گزارتے تھے، ارے حضرت بلال دیکھتے تھے، تکتے تھے کہ کیسے اذان دینی ہے۔ ارے حضرت بلال تو بغیر چہرہ رسول کو دیکھے اذان نہیں دیتے تھے، اتنی محبت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا اور اللہ سے ملاقات کرتے تو کہتے ہیں بلال اذان دو، اور
اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، حضرت بلال اذان دے کر تیرے میرے نبی کا دل خوش کرتے۔ احباب اور مؤذن اذان حضرت بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں جو دنیا کائنات کے اندر جائے گا وہ کوئی اور ہستی نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار پکڑ کر سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ ارے کائنات کے مالک اونٹ پر سوار ہوں گے اور وہ داخل سواری کون لے کے جائے گا؟ حضرت بلال ہوگا۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ احد احد کے نعرے لگائے تھے، احد احد کرتے تھے، لوگوں نے کہا احد کو چھوڑ دے، کہتے میں احد نہیں چھوڑتا۔ ارے پاؤں کے پر کسی کے کیل ٹھوک دیے جائیں، زبانوں پہ انگارے رکھ دیے جائیں، آج ہمارے ایمان کی حلاوت تو دیکھیں، ہمیں تو کوئی چاٹ رکھ دے ہم اپنے عقیدے سے ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنا قبلہ چینج کر دیتے ہیں۔ ارے وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، منہ سے کہہ دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے انہوں نے کلمہ پڑھا، ایسا کلمہ پڑھا، انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا، نگاہ سے کلمہ پڑھا، دل سے کہا احد احد احد، اور احد کو احمد سے ملایا، اور احمد کیا تھا؟ تیرے میرے نبی کا۔ اور ایک اللہ ہے، ایک احد ہے، ایک اللہ ہے، ایک احمد ہے، ایک احد ہے، ایک احمد ہے۔ یہی اسم اعظم لے کر حضرت بلال اذان دیتے۔ جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ جب فتح گیا، لوگ جوک در جوک مسلمان ہو کر دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔ خانہ کعبہ میں اذان جن لوگوں نے حضرت بلال کے زبان پہ انگارے رکھے، ظلم و ستم کیے، میرے آقا نے کیا بلال اذان دو۔ یا رسول اللہ کدھر دوں؟ اے بلال چھت پہ چڑھ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے ہو جاتے ہیں، روتے ہیں ہزاروں کے کہا یا رسول اللہ اب نیچے تو ہوتے ہیں تو دیواروں کو ہم دیوار کی طرف دیکھ کر، اگر خانہ کعبہ مغرب کی طرف ہے ہم ادھر کرتے ہیں منہ، شمال کی طرف ہے شمال کی طرف منہ کرتے ہیں، جنوب کی طرف ہے جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں، مشرق کی طرف ہے مشرق کی طرف کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں تو کوئی سمت ہی نہیں ہے، اب میں کدھر منہ کر کے اذان دوں؟ آئے ہائے، تیرے میرے نبی نے فرمایا اذان اے بلال میری طرف منہ کر کے اذان دے۔ اب آپ میرے اور آپ کے حضرت بلال عاشق رسول نے چہرہ رسول کو دیکھ کر اذان دی اور ادھر منہ کر لیا۔ ارے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ارے حاجیو آؤ آؤ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور ایک کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ تیرا میرا نبی ہے۔ ارے تیرے میرے نبی کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، اور خدا نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے۔ اب آپ یہ دنیا جہان ابھی مارز وجود میں نہیں تھا، اللہ نے تیرے میرے نبی کا نور پیدا فرمایا، اب اس نے احد اور احمد کو ملایا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا پہلا حرف الف لام میم، الف اللہ ہے، لام کچھ بھی نہیں ہے، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ان کے وہ مطالب ہیں۔ قرآن کے اندر حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ایک حرف کے ساتھ ساتھ معنی ہیں، ایک کی گنجائش ایک آدمی کے پاس ہے، اور دوسرا ایک کا اس کا ترجمہ پھر ترجمہ 4 تک لوگوں کے فہم و وراثت میں ہوتی ہیں، اور 5ویں مرتبہ اللہ کے نیک خالص مقبول بندوں کو اس کا علم عطا ہوتا ہے، اور آباد اور جو اس سے اگلا درجہ ہے اللہ کے نبی کو ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کو ہوتا ہے۔ احباب یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت بلال جنت میں سب نوجوانوں سے پہلے جنت داخل ہو رہے ہیں؟ ارے ایسا نہیں ہو گیا، کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ارے اتنی مشکلیں کوئی عام بندہ بھگت کے دکھائے، تپتی ریتوں پر لٹا کر، انگاروں پر، انگارے زبانوں پر رکھ کر، اور اس کی تکلیفات کو دیکھیں کیسے کیسے کفار سے ان کی سختیاں نہیں چھینی حضرت بلال نے۔ احباب، اللہ تعالیٰ نے محنت میں عظمت رکھی ہے۔ محنت سے جی چرانے والے لوگ آج کل تھوڑا سا کام کرنا مشکل سمجھتے ہیں۔ ارے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم اس طرف ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، ہم کوئی گٹر کے گندی نالی کے کیڑے نہیں ہیں، ہم امت رسول کے شہزادے ہیں، ہم امت رسول کے افراد ہیں۔ ارے اللہ کا نبی خوش ہوگا قیامت کے دن کہ سب سے پہلے جس کی امت جائے گی وہ کوئی اور امت نہیں ہے، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ارے کیسے چلی جاتی ہے، کیسے جائے گی؟ احباب، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، اس کی امت شیش علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کتنے جلیل القدر انبیاء جن کے نام بھی نہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ہر بندہ اپنی امت کو لے کے، اس ہر امت کے اندر نیک لوگوں کا، لیکن ان سے سب سے پہلے میرے نبی کی امت جائے گی۔ اے غریب اپنے آقا پہ قربان جا، غریب امیر مسلمانوں سے 600 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک غریب جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ جنت سے 600 سال 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ احباب، یہ دنیا مقصد کی دنیا ہے، اپنے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں۔ یہاں کوئی فضول نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس طرح زندگی نہ بنائیں، زندگی کو کوئی مقصد کر کر بنائیں۔ احباب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا۔ ارے ہمیں کیا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ احباب، موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کائنات میں سے کہا کہ کوئی بری چیز لے کے آ۔ موسیٰ علیہ السلام روڑی کے پاس گئے، موسیٰ روڑی کو زبان گویائی نصیب ہوئی۔ روڑی کہتی ہے موسیٰ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بری نہیں ہوں، ان لوگوں نے برا بنایا ہے، لوگوں نے مجھے پورا کرکٹ بنایا ہے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام جس چیز کو ہاتھ لگاتے اس کی قوت گویائی نصیب ہوتی، اور موسیٰ آخر کار تنگ آ کر رب کی بارگاہ میں پہنچے، یا اللہ اس پوری دنیا میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، اس دنیا میں کم تر مجھ سے کوئی اور نہیں ہے۔ احباب، یہ کوئی عام نہیں، خلیل اللہ، کوئی خلیل اللہ، کلیم اللہ کی بات کر رہا ہوں، جو رب سے کلام کرتا تھا، رب سے باتیں کرتا تھا، کہتا تھا یا اللہ میں تیری باتیں سن کے بہت مجھے لذت ملتی ہے، میں مشتاق ہوں تجھے دیکھنے کا، یا اللہ تو مجھے دکھا۔ کہتا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، کہتا موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، یا اللہ مجھے دکھا دے اپنے جلوے، تیری آواز میں اتنا سرور ہے، میری زندگی میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو تیری آواز کا ہے، اگر میں نے تجھے دیکھ لیا تو کیا خبر میں کیا کروں گا۔ کہتا ہے موسیٰ اگر واقعی دیکھنا چاہتا ہے، 9 بار آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اور 9 بار دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ تو دیکھ، پہاڑ کو اگر اپنی جگہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ سکتا ہے، ادروائز تو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے تجلی ڈالی، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے، اور اللہ سے سجدے اٹھ کر سجدے میں معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے تاب نہیں لا سکا نور کی۔ ارے ایک تو خواہش کرتا
سا کیا کروں یا اللہ عرشوں پہ جاتے ہیں رب حبیب کریم جوتیاں اتارتے ہیں کہتا ہے حبیب جوتیاں نہ اتار اور قریب آ کیا کروں کون ہے خادم جبرائیل اس کا خادم مطلوب ہو مقصود موجود وہاں مطلوب مقصود آ جاتا ہے مطلوب کون ہے مقصود کون ہے مطلوب کون ہے مقصود کون ہے آمنے سامنے محبوب قریبا کعبہ قوسین او ادنا اتنا قریبا کہ کوئی گیپ نہیں رہتا کوئی بس اتنا وقفہ رہ جاتا ہے احباب یہ تیرے میرے نبی کو بلایا وہ جب عرشوں پہ گئے نماز کا تحفہ لے کر آئے نماز کا تحفہ موسیٰ کے پاس آئے بہت زیادہ ہیں 50 نمازیں ارے کم کروائیں یا رسول اللہ کم کراتے 9 بار اللہ سے آنیاں جانیاں ہوئی ارے 5 نمازوں کا تحفہ ملا اور ہم کتنے بار پڑھتے ہیں ہم 5 بھی پوری نہیں پڑھتے ہمیں 5 کتنی عذاب لگتی ہیں تیرے میرے نبی نے فرمایا ارے عشاء کی نماز پڑھنے والا اور پھر عشاء کے بعد فجر کی نماز پڑھنے والا ایسے ساری رات کھڑے ہو کے اس نے عبادت کی فجر کی نماز پڑھنے والا پھر عشاء کی نماز پڑھنے والا سارا دن عبادت میں گزر گیا آگے پیچھے چھوڑیں ارے یہ عشاء کی نماز جو چھوڑے رہتا ہے میرے نبی نے فرمایا فجر کی جو چھوڑتا ہے اس کی نشانی منافقوں میں سے ہے اگر تیری عشاء چھوٹے مغرب چھوٹے تو سمجھ تو منافق ہو چکا ہے توبہ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تنہائی میں الگ میں کیونکہ تم منافقوں میں ہے اور حقا کریم فرماتے ہیں اگر بندے کو عشاء کی نماز کی اہمیت کا ثواب کا پتہ چل جائے فجر کی نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے ارے اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں لنگڑا ہو لولا ہو جسم میں تھوڑی سی جان ہے وہ گھسیٹ کر مسجد میں تشریف لائے گا لیکن ہم مجال ہے کہ ہمیں 10 سے مس ہوتے ہوں احباب خدا کے لیے محنت کریں ہر کام میں محنت ہے دعوت میں بھی محنت ہے ہم کسی کو دعوت نہیں دیتے کسی کو کہتے ہی نہیں ہیں کہ تو نماز پڑھنے آ ارے ابھی دنیا کے ابھی چند طیب اردگان کا مرشد پیر محمود افندی 12 سال مسجد میں دعوت دیتا رہا کمال عطا ترک نے ایسی فاسائیت فوجی نے ڈکٹیٹر نے لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیا لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دی لوگوں کو مسجدیں اور تالے لگوا دیے اتنا وہ بدبخت بندہ لیکن اس نے محنت کری رکھی بیٹھا رہا اکیلا بیٹھا رہا 12 سال ہو گئے لوگوں کو کہتا رہا ارے اب سارے ترکی میں قرآن کی مالا جپی جاتی ہے جس کو ماڈرنائزیشن کیا تھا اس نے عاشق رسول پیدا کر دیے وہاں ایسے عاشق رسول ہیں اللہ کے بندے جب بھی نبی کا نام آتا ہے دل جھکا دیتے ہیں یہ ادب کی دولت ہے ادب کی دولت عام بندے سے نہیں ملتی آپ انما العسر یسرا مشکل کے بعد آسانی ہے یہ مشکل تھوڑی سی دیر ہے نماز پڑھتے ہوئے مشکل ہوتی ہے ارے جب نماز پڑھنے ہوتا ہے لکڑ پکڑ ٹکر کے لولا لنگڑا ہو کے آتا ہے ارے یہ رب کی بارگاہ میں جتنے جوش سے آ اتنے جوش سے اللہ تعالیٰ تجھے معرفت ملے گی اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں ارے خود بھی سیکھو رب کریم کے فرمان کے مطابق میرے اور آپ کے نبی کے فرمان کے مطابق بہترین ہے وہ جو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے بہترین یہ ڈگری دی ہے پی ایچ ڈی لینے سے کوئی بہترین نہیں بنتا لیکن پیارے نبی فرماتے سیکھنے اور سکھانے والا بہترین ہے اب ہم نے یہاں مسجد میں درس شروع کیا ہوا ہے بچوں کو بھیجیں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں خود بھی پڑھیں بڑے بھی آئیں چھوٹے بھی آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے کمپیوٹر کی کلاسیں بھی لگائی ہوئی ہیں آپ کمپیوٹر سیکھیں ہم سکھانے کے لیے تیار ہیں ارے اور تو اور یہ اس کا بھائی ہے پاؤں سے لنگڑا ہے ہاتھ پھیلا سکتا تھا پاؤں نہیں ہے بساکی ہے یہ ابھی ہم نے ٹیلرنگ کا بھی شروع کیا کوئی سیکھے آئے بچے نوجوان سیکھیں بوڑھے سیکھیں عورتیں سیکھیں فن دو یار فن دو ان کو بیگر نہ بناؤ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر دیا آج یہ اتنے پیسے 10 پیسے ان کی مائیں بہنیں پتہ نہیں کیا کیا میسیجز کر کے وہ کیا حاصل کرتے ہیں کیسے ذلیل ہوتے ہیں
تمہیں کیا پتا؟ اور اگر ہمیں ایجوکیشن والی تعلیم دی ہوتی، ہمیں اپنے خود مختار کیا ہوتا، آج ہم کچھ کما رہے ہوتے۔ ارے ہماری ماؤں کو مانگنے پہ، ہماری بہنوں کو مانگنے پہ، ہماری بیٹیوں کو مانگنے پہ، ہمارے بھائیوں کو مانگنے پہ، ہم ہر طرف مانگنے پہ چلے گئے۔ تو آقا کریم کا فرمان ہے یہ ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر ہے، نیچے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ ہنر سیکھیں، سکل سیکھیں، آپ کوئی نہ کوئی کام کریں۔ ارے جوتیاں نبی سیتا ہے، ارے نبی اپنے جوتے خود گانٹھ لیتا ہے، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہے تو پروفیسر ہے تو پی ایچ ڈی جوتیاں گانٹھ رہا ہے، اور تجھے دیکھوں میں اپنے نبی کے فرمان کو دیکھوں، ارے پروفیسر ہے تو اتنا بڑا ہے اور تو کام کیا کر رہا ہے؟ ارے تجھے دیکھوں یا نبی کو دیکھوں؟ القا سے تو حبیب اللہ، محنت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، ہمیں اللہ کا دوست بننا ہے۔ وما علینا مبارک ماشاءاللہ۔